नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन व नाज़रीन मोहतरम, आज का दर्स कुरान सूरत बकरा की आयात 186 पर मबनी है। एक ही आयत है और इसमें दरअसल बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक़ और दुआ की हैसियत और अहमियत और कबूलियत दुआ के लिए शराइत या अल्लाह ताला का मुतालबा, ये मज़ामीन है। चूँकि हमारे समाज में या हमारा जो ये दौर है, दौर ज़वाल जिसे मैं कहता हूँ, जिसमें हिम्मतें पस्त हो जाती हैं और हौसले कौमें छोड़ बैठती हैं और बड़ी जद्दोजहद की बजाय वो उनके अंदर एक ख्वाहिश ये पैदा हो जाती है कि हमारी बस ख्वाहिशात पूरी होती रहें और हम पे कोई फ़र्ज़ आयद ना हो, जी कोई कुर्बानी हमें ना देनी पड़े। तो कुर्बानी देने या जद्दोजहद किए बग़ैर कामयाबियाँ हासिल करने की जो तमन्ना और आरज़ू है, ये कौमों को दुआओं की तरफ ले जाती है। तो जब दुआओं से काम बनना शुरू हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि बहुत सारे दुआ कबूल करवाने वाले, दुआओं के ज़रिए काम करने वाले ये मैदान में आ जाते हैं और लोग उनके साथ वाबस्ता हो जाते हैं। तो ये ज़ाहिर है कि मजहबी तबके के लोग होते हैं। तो चुनाचे हम भी देखते हैं कि जगह जगह पे हमारे यहाँ भी दुआओं के मराकज़ हैं और बड़ी हम मोहब्बत के साथ और अकीदत के साथ इन मराकज़ के ऊपर हाज़िरी देते हैं, दूर दूर से पहुँचते हैं और बहुत अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। 2-3 दिन क़याम करने के बाद फिर वापस रवाना हो जाते हैं और साथ नजराने भी ज़ाहिर है कि लाते हैं और वो नजराने जो हैं वो वहाँ के जो मजहबी तबकात हैं वो अपने पास रख लेते हैं और इस तरह से यानी लोगों की सेटिस्फेक्शन हो जाती है। जस्ट उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, अपनी कामयाबी की कोई मंजिल नहीं पाते वो, बल्कि एक सेटिस्फेक्शन है जो ज़हनी आसूदगी उसे आप कह सकते हैं, उसको लेकर आते हैं और फिर वही मसाइल वापस आकर वही परेशानियाँ, क्योंकि मसाइल और परेशानियों का हल वो तो हमारे यहाँ है ही नहीं जो अल्लाह ने अता फरमाया है और जो अल्लाह ने तजवीज़ किया है। तो हमारे अपने ही हमने हाल तजवीज़ किए हुए हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मजहबी तबके ने हमारे लिए कुछ हाल तजवीज़ कर दिए हैं। तो वो 2-3-4 दिन का जो सफ़र है और वहाँ पर रिहाइश है, मजहबी तक़द्दुस के मकामात पर, मज़ारात पर, ख़ास तौर पे उर्स के मौक़ों पर, तो वहाँ मुझे मतलब होता ये है कि जी बड़ा सुकून मिलता है। वाकई सुकून घर से जब आदमी निकल आए और एक अकीदत के मरकज़ का पर पहुँच जाए और वहाँ एक ही सोच के लोग हों और एक ही तरह वहाँ पे गुज़र बसर हो रही हो, है जी, मुसावात, और फिर आदमी दुनिया के ग़म भूल जाता है और उसे जो मसाइल होते हैं उनकी एक तमन्ना उसके अंदर या उम्मीद पैदा हो जाए कि हाँ जी ये मेरे मसले अब हल होंगे। तो मसले तो वहीं के वहीं रहते हैं। गरीब हमारा समाज क्या है, गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है और अमीर के लिए सारे दरवाजे खुले हैं, गरीब के लिए कोई दरवाज़ा खुलता है कोई एक आध, बड़ी जिद्दोजहद के बाद, पापड़ बेलने के बाद, मुशक्क़तें उठाने के बाद, उम्मीदें और इरादे तोड़ने और फिर बांधने और फिर तोड़ने और फिर बांधने के बाद, अरे ये गरीब का आलम और मंजर है। तो ताकतवर यहाँ पे सरफराज है, कामयाब है और मुअज़्ज़ज़ है, लेकिन गरीब जो है वो बेचारा पसमानदा और पस्त और कुचला हुआ, दबा हुआ और महरूमियों का मारा हुआ और मसाइल में घिरा हुआ, ये गरीब का आलम है और गरीब का मंजर है। तो जहाँ से भी उसे कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है तो वो गरीब उसकी तरफ लपकता है, यानी क्योंकि इल्म नहीं होता तो गरीब उसकी तरफ लपकता है और वो उम्मीद बांध लेता है। तो जहाँ उम्मीद कायम हो जाती है वहाँ पे फिर इत्मीनान भी आ जाता है और परेशानी भी वक्ती तौर पे दूर हो जाती है। होती वक्ती तौर पे है, मुस्तकिल परेशानी दूर नहीं होती। मुस्तकिल तो वही जो मंजर है मैंने पहले बयान किया है, मुस्तकिल हमारे गरीब का, हमारे पीछे रह जाने वाले तबकात का, कमज़ोर तबकात का एक ही किस्म का मंजर है जो पस्ती और पसमानदगी से इबारत है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने मैं साथ साथ भी कुछ बातें जिक्र करूँगा, ये तमहीद के तौर पर कुछ बातें अर्ज़ की हैं ताकि मज़मून को समझने के लिए
آسانی رہے. اب آیت سماعت فرمائیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، وَإِذَا اور جب، سَأَلَ سوال کیا، پوچھا، کا آپ سے، عبادی میرے بندے نے یا میرے بندوں نے انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب. اب ظاہر ہے کہ سوال جواب جو ہے فَإِنِّي قریب، تو انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. اور اس کی وضاحت میں کرتا ہوں، لیکن اب فی الحال ترجمہ ہی سماعت فرمائیں. تو فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی مجھے پکارنے والے کی پکار کا، دعوت بلانا پکارنا، اور داعین پکارنے والا، مجھے پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس انہیں چاہیے کہ میرے احکام کی پیروی کریں، میرے احکام کی اطاعت کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ رشد کا راستہ پالیں، رشد ہدایت کا راستہ پالیں، صحیح راستے پر چلیں اور وہ ٹیڑھے میڑھے راستوں پر چلنے سے بچ جائیں. یہ ہے جی ایک ہی آیت ہے، اور اس میں دعا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے. یہ ہم سب مسلمانوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ بھی ہے اور شعور بھی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. یہ بات ماننے کے باوجود کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو اس کے باوجود ہم اللہ کو اپنے سے دور سمجھتے ہیں. وہ خرابی کہاں پہ ہے؟ خرابی ہے کہ ہم ہمارے سامنے ہمارے مذہبی رہنماؤں نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی ہیں اس میں اللہ کو ایک غضبناک ہستی بنا کر پیش کیا ہے، ناراض اور غصے والی ہستی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایک مہربان اور نہایت رحم کرنے والی ہستی بنا کر پیش کیا ہے. یہ جو میں عام طور پہ ہر دوسرے چوتھے درس کے اندر اس کو نمایاں کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ ہمارے سماج کے اندر ایک ایسے اللہ کا تصور ہے جس سے ڈرنا چاہیے، جو خوف زدہ کر دینے والی ہستی ہے. حالانکہ اسلام نے جو اللہ متعارف کروایا ہے وہ رحمان و رحیم اللہ ہے. جس طرح میں اکثر کہتا آ رہا ہوں آپ حضرات کو، کئیوں نے شعوری طور پہ سنا ہوگا، کئیوں نے سن کے بس سن دیا اور دماغ سے نکل گیا، توجہ نہیں دی. اس لیے یہ بار بار کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ بسم اللہ عربی زبان میں مکمل جملہ ہے. بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اردو میں ہم اس طرح کہیں گے، ہے تو صرف اتنا ہی، اللہ کے نام سے. اب شروع کرتے ہوئے چونکہ پڑھتے ہیں ہم، تو اس لیے ترجمے میں یہ بات بھی، شروع کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں یا اضافہ کر دیتے ہیں، یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ کون سا اللہ؟ جبار اور قہار اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا رحمان و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سکھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں. تو رحمان و رحیم اللہ کا تصور دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بڑی اہم خوبی، خصوصیت، یعنی اوصاف میں سے ایک صفت، وہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین، جس کو ہم عام طور پہ بیان کرتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو حضور بھی رحمت، اور یہ امت جو ہے یہ نفع رساں، نفع دینے والی، منافع فائدے تقسیم کرنے والی یہ امت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور جس کا ہمیں درس دیا، سبق دیا، ہمیں تعلیم دی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تمہیں انسانیت کی نفع رسانی کے لیے برپا کیا گیا ہے.
تمہارا کام یہ ہے کہ انسانیت کی کو نفع پہنچانا ہے، فائدے دینا ہے. تو یہ ایک رخ ہے اسلام کا. اب یعنی دعا کی ضرورت پیش آتی ہے. انسان کمزور واقع ہوا ہے، خلق الانسان ضعیفا، یعنی ایک پہلو انسان کا یہ بھی ہے. اللہ نے ویسے تو بڑی خوبیاں دی ہیں، بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں، ہاں جی، بجلیاں بھر دی ہیں انسان کے اندر، دماغی صلاحیتیں اس قدر عطا فرمائی ہیں کہ جو زمین کے اوپر ہم کارنامے دیکھتے ہیں انسان کے تو حیران ہوتے ہیں کہ فاطر ہستی نے ایک کیسی عظیم ہستی زمین پر تخلیق کی، اور اس ہستی نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. یہ اصل میں خالق کائنات اور خالق انسان ہی کو کریڈٹ جاتا ہے، جس نے ایسا انسان بنایا. ہاں جی، یعنی اس سے کوئی بندے کا عجب، غرور اور تکبر نہیں ظاہر ہوتا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی خوبی، کمال اور صفت، یعنی اس کا اظہار ہوتا ہے. تو وہ دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے یہ کہ اللہ نے ایک ایسی ہستی بنائی، ایک ایسی شخصیت کو وجود بخشا جس نے یعنی زمین کے اوپر، زمین کے ادھر ادھر اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو لیکن اس کے باوجود ایک حصہ یعنی یہ کمزوری ہوئی، یعنی لامحدود طاقت نہیں ہے انسان کے پاس. مقدی گالے ہے کہ لامحدود طاقت نہیں ہے انسان کے پاس، بلکہ ایک حد آ جاتی ہے. تو اس حد پہ پہنچ کر پھر عاجزی اور اپنی کم مائگی کا احساس ابھرتا ہے. پھر وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، بار الہا میں اپنی ساری کوشش کر گزرا، میں نے اپنا سارا زور صرف کر لیا، اپنی صلاحیتیں لگا دیں، لیکن اب آگے جانے کا راستہ نہیں مل رہا، تو میری مدد فرما. اب یہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے بھی دعائیں کی اور دعائیں سکھائیں. یعنی ہمارے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جس کے لیے یہ فرمایا. تو آپ نے بھی دعائیں کی اور ہمیں بھی سکھائیں. تو دعا بہرحال حصہ ہے انسانی شخصیت کا. جو دعا سے محروم ہے وہ سمجھ لیں کہ بہت خوبیوں سے محروم ہے. جس کا دھیان دعا کی طرف نہیں جاتا تو وہ بہت ساری خوبیوں سے محروم ہے. لیکن دعا کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان اپنی طرف سے تو بارگاہ الہی میں اپنی خواہش پیش کرتا ہے اور تمنا کو پورا کرنے کی استدعا کرتا ہے، مانگتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ میری خواہش پوری کر دے. لیکن انسان اللہ کو اپنے ارادے کا پابند نہیں بنا سکتا. یہ جو ہم دعائیں کرنے کے بعد سوچتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دعائیں جائز ہونی چاہیے. ہاں جی، اگر یہ مانگیں کہ جی وہ ہمسایوں کا فلاں نقصان ہو جائے یا ان کی فلاں چیز مجھے مل جائے، تو یہ تو غلط قسم کی دعائیں ہیں نا. آپ اپنی محنت پر انحصار کریں اور اس محنت کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کریں. تو لیکن ہم جب الٹی سیدھی دعائیں کرتے ہیں تو وہ تو دعائیں وہ تو قبول ہونے کے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کی رضا کے وہ تابع نہیں ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق بھی نہیں ہیں. تو دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ بات پیش نظر رکھیں کہ جی دعا اللہ کی ہدایت اور تعلیم کے عین مطابق ہو، اس سے مخالف، اس کی مخالف نہ ہو، اس سے متصادم نہ ہو. تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات چلانی ہے اور اس کائنات کے اندر ہمیں جو کائنات چل رہی ہے، یہ جو کائنات وہ قوانین متعین سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق چل رہی ہے. یہ قانون اور قاعدے کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے. اور اللہ نے اپنے پورے علم کے مطابق بنائے ہیں، پورے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے بنائے ہیں، اور ان میں کوئی خامی اور کمی اور کمزوری نہیں چھوڑی. کیوں کہ اللہ کامل ہستی ہے، اکمل ہستی ہے. تو اس نے جو کچھ بھی تخلیق کیا، وجود بخشا جسے بھی، تو وہ بھی کامل اور مکمل ہے، اور پھر وہ اس کو سنبھالے ہوئے بھی ہے.
حی قیوم ہے، وہ ایک زندہ ہستی ہے اور اس کائنات کے انتظام کو اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. اس کے لیے جو بھی انتظام کیا ہوا ہے، فرشتوں کا انتظام کیا ہوا ہے، لیکن وہ بھی ایسی مخلوق ہے کہ جن کا اپنا ارادہ نہیں ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. چنانچہ یہ کائنات متعین قوانین اور ضوابط کے مطابق چل رہی ہے. چنانچہ ہمیں ایک تو وہ قوانین سمجھنے ہیں، اور دوسرا جاننے ہیں، اور تیسرا جو ہم نہیں جانتے ان کو دریافت کرنا ہے. ہمارا جو رویہ ہے اور جو ان قوانین قدرت کے مطابق ہوگا تو یہ کائنات ہمارے لیے سازگار ہو جائے گی. لیکن اگر ہمارے خلاف ہوگا، ہم اس کے خلاف ہوں گے، تو کائنات کی سازگاریاں ختم ہو جائیں گی اور صرف ہم تمنائیں اور آرزویں کرتے ہوئے رہ جائیں گے. تو ایک بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ دیوتا ہوتے ہیں جو مذہبی رہنما تخلیق کرتے ہیں اور ان کے بارگاہ میں وہ دعائیں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کے پاس غیبی طاقتیں ہیں اور وہ آپ کے فائدے بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. تو کائنات کے اندر جاری جو قوانین ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان کا قوانین کو پس پشت ڈال کر، یعنی دیوتا جو انسانوں نے ہی تخلیق کیے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی طاقت ہوتی ہے نہ قوت ہوتی ہے، ہاں جی، نہ وہ انسانوں کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، لیکن انسان ان کے ساتھ اس طرح سے وابستہ ہوتے رہے ہیں. سورج دیوتا ہے، ننار دیوتا، ستارہ پرستی، آگ کی پوجا، سانپ کی پوجا، درخت کی پوجا، اور کسی خاص جگہ کو مقدس بنا لیا اس کی پوجا، پھر جناب مندر بنا لیے، گرجے بنا لیے، عبادت گاہیں بنا لی، یعنی وہاں پہ جا کے خیالی دیوتاؤں کو راضی کیا. یہ لفظ بطور خاص ذہن میں رکھیں، خیالی دیوتاؤں کو راضی کیا جو ان کے اپنے خیالی تھے، ان کے پاس حقیقی طاقت نہیں تھی، لیکن تصور یہی تھا کہ اگر ہم سے راضی ہو گئے تو ہمیں مالا مال کر دیں گے، اور اگر ہم سے ناراض ہو گئے تو ہمیں تباہ حال کر دیں گے. یعنی مالا مال ہونے کے لیے اور تباہی سے بچنے کے لیے انہوں نے خیالی طاقتیں جو ان کے مذہبی طبقات نے ان کے ذہن میں پیوست کی ہوئی تھیں، بٹھائی ہوئی تھیں، غیبی طاقتیں، تو ان کے ساتھ انہوں نے تمسک اور تعلق قائم کیا جو مندروں پہ اور عبادت گاہوں میں نذرانوں کے ساتھ حاضری پر مبنی تھا. نذرانے تیار کریں اور جناب وہاں پہ حاضری دیں اور دعا کریں اور وہاں پہ عقیدت کا اظہار کریں اور آشیرواد لے کر واپس آ جائیں. یہ صورت تھی. تو قرآن مجید نے آ کے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسا تعارف کروایا جو ایک تو بجائے خود مہربان ہے. جی، ناراضگی اس کی اصل نہیں ہے، ناراضگی اس کی جو ہے وہ انسان کے عمل پر منحصر ہے. جو اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کرتا ہے وہ تب اللہ ناراض ہوتا ہے یا اس پر اس کی سزا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے طور پر ایک مہربان ہستی ہے. ساری خوبیاں جو اعلیٰ اوصاف ہیں اور صفات ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ خامیوں سے پاک ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، سبحان اللہ ترجمہ اس کا کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہیں پہ بھی کہ اللہ کس چیز سے پاک ہے. تو اللہ ان خامیوں اور کمزوریوں سے پاک ہے جو انسان اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. خامی اور کمزوری، اللہ ہر قسم کی خامی اور کمزوری سے پاک ہے، اور ہر خوبی کا یعنی ہر خوبی اس کی ذاتی صفت ہے، وہیں سے برآمد ہوئی ہے. ہر خوبی اللہ کی صفات کا پرتو ہے آگے کائنات کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہیں، جو خوبیاں موجود ہیں. اچھا جی، اب آئیے دعا کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ایک تو اقبال نے کہا نا کہ جو ہمارے سماج کے اندر جو تصور ہے، اقبال نے کہا کہ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا جو بندوں سے احتراز کرے. تو ہمارے واعظ نے خدا کو عرش پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے اور زمین پہ اس کے نمائندے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ آپ ان نمائندوں کو راضی کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے حق میں راضی کر لیں گے، استوار کر لیں گے، ہموار کر لیں گے. تو اسلام نے اس قسم کا کوئی تصور نہیں دیا، قرآن مجید نے اس قسم کا کوئی تصور نہیں دیا. وہ تو براہ راست رسول تشریف ہی اس لیے لاتے ہیں کہ بندوں کو اللہ سے براہ راست جوڑ دیں، اللہ کے حکم ان کے سامنے پیش کریں، بندے اس کی اطاعت کریں اور اللہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کو انعامات کا مستحق قرار دے دے. بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں مومن،
اور اللہ مومنین سے محبت کرتا ہے، تو محبت کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ پھر یہ بات کہی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جی جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ میرے بارے میں، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں کہ جی اللہ کہاں ہے؟ وہ اللہ تو ہر جگہ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، اور ایک جگہ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یعنی انسانی شخصیت کے ساتھ ہے، یعنی اور مائیت اللہ تعالیٰ کی مائیت ہے ہر لحاظ سے۔ تو اور پھر اگلی بات دعا کے بارے میں فرمائی کہ اجیب دعوت داعی اذا دعان، اجیب میں جواب دیتا ہوں دعا پکارنے والے کی، مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ مطلب وہ جو بات میں نے کہی ہے کہ حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جی 3 کام ہوتے ہیں دعا کرنے والے کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی، اس کا کام ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بلا اس پہ آنے والی تھی، اللہ نے ٹال دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو گئی اور آخرت میں اس کو اجر دیا جائے گا، اس دنیا میں قبول نہیں ہوئی، آخرت کے لیے وہ جمع ہوگی۔ اچھا آخرت میں جمع ہوگی، جب یہ انسان آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اس کا نامہ اعمال کھلے گا اور دیکھے گا کہ ایسے ایسے اجر بھی میرے نامہ اعمال میں موجود ہیں جو میں نے کیے ہی نہیں ہیں، پوچھے گا بھی یہ تو میں نے کیے نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ تیری جو دعا تھی وہ قبول نہیں ہوئی تھی، وہ آج اجر کی صورت میں تمہیں لوٹائی جا رہی ہے۔ تو بندہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ خواہش کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ یعنی اجر ہے اللہ کی طرف سے، ایک ترتیب ہے۔ لیکن جو لوگ یہ چاہتے ہیں، بلکہ پھر میں ادھر ہی لوٹتا ہوں، یعنی طاقتوروں کی بات نہیں ہے، غریبوں کی بات ہے جو مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، پریشانیاں کو جنہوں نے گھیرا ہوا ہے اور مصائب و آلام جن کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، جی ہر لمحہ ان کو زندگی گزارنا ان کے لیے دشوار تر ہوتا چلا جا رہا ہے، سسٹم ایسا ہے کہ امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو عام طور پہ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے یہاں، ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ ہیں جو جناب جن کے اوپر کوئی مشکل ہی نہیں آتی، ان کے سارے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، ہمارا کوئی بھی راستہ نہیں کھلتا۔ یہ اللہ نے کیا کیا ہوا ہے؟ یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کیا ہوا کام نہیں ہے۔ اللہ نے تو پیغمبر کو ہدایت دی اور ہمیں قرآن مجید میں کہا کہ اپنے نظام میں انصاف قائم کرو، جس کا حق ہے اس کو ملے، کوئی محروم نہ رہے، کوئی حق سے زیادہ نہ اٹھا کے لے جائے۔ یہ تو اس ہمارے نظام قائم کرنے والے ہمارے جو رولنگ کلاس ہے، جو ہر دور میں وزیر مشیر اور ایم این اے ایم پی رہتے ہیں اور ملک چلاتے ہیں، تو ان لوگوں کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جس کے اندر غریب کمزور تر ہو رہا ہے، طاقتور ترین ہو رہا ہے، کمزور کی دعائیں نہیں سنی جاتی، اور جو طاقتور ہے اس کو بغیر دعاؤں سے اتنا کچھ عطا اور نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے اسے جگہ نہیں ملتی کہ کہاں پہ خرچ کرے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی، تو اس لیے دعائیں ہم کریں، اللہ سننے والا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یا اللہ نے یہ فرمایا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، پھر میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اب اللہ کے ساتھ وعدہ ہمارا کیا ہے جو ہم یہ اعلان کرتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے ساتھ ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا نظام قائم کریں اس اپنے پیارے وطن کے اندر، اور وہ نظام اس کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ انصاف پر مبنی ہے، وہ کمزور کا محافظ ہے، وہ حقوق دیتا ہے، دباتا نہیں ہے، اور ہر ایک کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ ملتا ہے، اور جو ذہین ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، اور جو کمزور پست ہے ذہنی طور پہ جی پست ہے، اہل نہیں ہے، وہ پیچھے رہتا ہے، جو اہل ہے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو یہ نظام ہے کہ جو قوموں کو مضبوط بناتا ہے، اور ایسے میں بہت سارے مسائل ہم اپنے جو دنیاوی قسم کے ہیں وہ سسٹم حل کر دیتا ہے، اور دعائیں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں کہ یا اللہ راہ دکھا دے جی۔ اب یہ جو سارے کمزور لوگ ہیں نا، اپنی حالت کو بدلنے کے لیے قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق جد و جہد کریں، اور نظام میں
تبدیلی لائیں، انصاف پر مبنی نظام قائم ہو. یہ جو 70 سال سے ہم پہ مسلط ہیں وہ نظام تبدیل کرنے نہیں لگے. وہ تو وہی نظام رکھیں گے جس میں کمزور تر ہوتا چلا جائے، طاقتور ہوتا چلا جائے، تو وہ تو یہی رکھیں گے. اور یہ جو مڈل کلاس ہے، باشعور لوگ ہیں، انہوں نے کمزوروں کو اٹھانا ہوگا اور اپر کلاس سے بھی کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا. تو اس طرح سے یہ نظام تبدیل ہوگا تو مسائل حل ہوں گے. اور اس میں پھر جد و جہد کرتے ہوئے آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ ضرور مدد کو پہنچے گا اور مدد کرے گا. تو ورنہ پھر ہماری دعائیں ساری کی ساری آخرت کے لیے ہی جمع ہوتی رہیں گی، اور دنیا کے اندر یہ پستیاں، یہ ذلتیں کمزوروں کے لیے ان کے حصے میں یہ آتی رہیں گی. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں اور ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں، لیکن انہیں کرنا کیا ہے؟ میری اطاعت کرنی ہے اور میری اطاعت کا نظام قائم کرنا ہے. جب تک نظام نہیں قائم ہوگا انفرادی اطاعتیں بھی کچھ نہیں کریں گی. کیونکہ اگر نظام آپ کا غیر اسلامی ہے، ناانصافی بھی مبنی ہے، ظلم اس کے اندر رائج ہے اور کمزور کو دباتا ہے اور طاقتور کو ابھارتا اور مزید طاقتور بناتا ہے، تو پھر کمزور کیا کرے گا؟ تو اس لیے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کی اطاعت پر مبنی نظام قائم کرنا ہے. تو یہ مطالبہ ہے ہم سے، اور اللہ پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہی ہمارے مسائل کا حل ہے. انصاف ہمارے مسائل کا حل ہے، قانون کی حکمرانی ہمارے مسائل کا حل ہے، کمزوروں کو حقوق دینا ہمارے مسائل کا حل ہے، اور جو اہل ہیں قابل اور قابلیت کی بنیاد پہ لوگوں کو آگے بڑھانا، یہ ہمارے مسائل کا حل ہے. تو یہ خوبیاں ہمارے نظام میں ہوں گی تو یقیناً ہمارے مسائل حل ہوں گے اور ہم سیدھے راستے پر پڑ جائیں گے، ہمارا معاشرہ بھی صحیح راستے پر گامزن ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.